बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें पाकिस्तान के हालात व वाक़यात आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊँगा, और वो किस्सा ये है कि आपने अक्सर नाम सुना होगा और पढ़ा होगा नौशरवान आदिल। यानी बाद लोगों का ख्याल है कि नौशरवान आदिल ये कबल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले था, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक छोटे से इलाके का सरदार था। लेकिन ये इतना आदिल था, ये इतना मुनसिफ था, ये इतना बड़ा कादी था कि दूर दूर से लोग आकर इससे फैसले करवाते। और इसका जो अदल था, जो इसका इंसाफ था, वो नंगी तलवार था। वो ना कोई अपना देखता था, ना कोई पराया देखता था, ना कोई छोटा देखता था, ना कोई बड़ा देखता था। वो अदल और इंसाफ के मुताबिक फैसला करता था। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि करते 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 उसका वो छोटा सा कबीला जिसका वो सरदार था, इंसाफ की बिना पर वो सल्तनत बन गया। और नौशरवान आदिल वो इतनी बड़ी सल्तनत का हुक्मरान बन गया। अब दूसरी तरफ आए। आपने एक बड़ा मशहूर मारूफ ड्रामा देखा होगा, अर्तुगरुल। यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अर्तुगरुल ने इस्लाम भी कबूल नहीं किया था। बहुत सारे लोगों की राय है। हमारे बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने भी वीलॉग किया है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि अर्तुगरुल ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। लेकिन उसका जो इंसाफ था काई कबीले में, वो अपनी मिसाल आप था। फिर उसका एक बेटा हुआ, उसका नाम उस्मान था, जिसने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। आजकल जो है वो टीवी पे भी ये चल रहा है, और कहते हैं 600 से 650 साल तक इसकी जो हुकूमत थी वो 3 बरआज़मों पर कायम रही, और ये सुल्तान थे। अगर आप ओटोमन एम्पायर देखें, उस्मानी सल्तनत देखें, उसमें एक चीज़ आपको नज़र आएगी, और वो आपको नज़र आएगा इंसाफ, वो आपको नज़र आएगा अदल। आप इनको छोड़ें, आप खिलाफत राशिदा पे आ जाएं। ये दुनिया के 30 से 32 साल या 33 साल ये दुनिया के सबसे बेहतरीन साल थे। ये सब दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग थे, क्योंकि पैगंबर तो थे नहीं, थे तो आम इंसान, लेकिन बेहतरीन लोग थे। 4 खुलफा का जो तुर्रा इम्तियाज था वो था इंसाफ और अदल। वैसे इसके मानी क्या हैं? इसके मानी ये हैं, हर चीज़ को उसकी मुनासिब जगह पर रखना, इसको अदल कहते हैं, और उसकी खिलाफ जगह पर रखना जुल्म कहते हैं। मसलन आप खाने पीने की चीज़ को वॉशरूम में रख दें, ये अदल है या जुल्म है? ये जुल्म है। और आप वॉशरूम की किसी चीज़ को फ्रिज में रख दें, ये अदल है या जुल्म है? जुल्म है। हर चीज़ को अपनी प्रॉपर जगह पे रखना वो इंसाफ है, वो अदल है, और इसके मुकाबले में जुल्म है। अब आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उसको बाजवा ने वज़ीर आज़म बना दिया। यानी उसकी असल जगह कौन सी थी? जेल। पूरी मनी ट्रेल मौजूद थी, अकाउंट मौजूद थे, मकसूद चपड़ासी मौजूद था, मुश्ताक चीनी वाला मौजूद था। उसको क्या किया गया? जुल्म करके वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये जुल्म है। हमजा शहबाज पे उसी दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी बाप के साथ। उसे कहाँ होना चाहिए था? कोट लखपत।
اسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. یہ ظلم تھا. اب آ جائیں فروری 2024 لوگوں نے کس کو ووٹ دیے؟ 2/3 اکثریت کس کو ملی؟ اس کو کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ وزیر اعظم ہاؤس میں. وہ کہاں پہ ہے؟ اڈیالہ جیل میں. یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ جن لوگوں کی 17 سیٹیں تھیں، جن لوگوں کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، یعنی صرف 17 یا 18 لوگوں کو، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ وزیر بنے ہوئے ہیں. ان کی گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں. ان کو پروٹوکول مل رہا ہے. ٹیکس پیئرز کا پیسہ ان پہ لگ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. کامران ٹسوری صاحب یا کامران ٹپوری صاحب یہ وقت آنے پر ٹھمکے لگاتے ہیں، پھر وقت آنے پر یہ موٹر سائیکلوں پہ انڈیا کو فتح کرنے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وقت آنے پر ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. وقت آنے پر ان کو تقی عثمانی، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے سینے میں قرآن ہے. مان لیا، بالکل مانتے ہیں. وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق حکومت بھی ٹھیک کریں گے، معیشت بھی ٹھیک کریں گے. اب کامران ٹپوری صاحب سے سوال یہ ہے کہ معیشت، سیاست، حکومت سے جنرل صاحب کا کیا تعلق ہے؟ جس قرآن کی وہ بات کر رہے ہیں تو وہی قرآن کہتا ہے کہ وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ حلف کیا کہتا ہے ان کا؟ یعنی قرآنی تعلیمات الیکشن کے بارے میں کیا کہتی ہیں جو 8 فروری 2024 کو وہ یہ بیعت ہوتی ہے. پہلے بیعت ہوتی تھی نا ہاتھ پہ خلفاء کی، یہ ووٹ بیعت ہوتی ہے کہ ہم نے عمران خان کی بیعت کر لی ہے. بیعت کی اب صورت گاندھی صاحب کہتے ہیں ووٹ ہے، تو بیعت کو توڑنا اس کی سزا. اچھا، پھر 26 نومبر آیا اسلام آباد میں. یہ کن کا قرآنی تعلیمات کے مطابق تھا کہ جی قرآنی تعلیمات کے مطابق جو ہے نا وہ سارا کچھ سیدھا کریں گے؟ تو اس معاشرے میں پنپ کیا رہا ہے؟ ظلم. اور جس بستی میں ظلم ہونا، مولا علی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ مولا علی نے فرمایا کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی بستی کفر پہ چل جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے. امریکہ کفر پہ چل رہا ہے ہمارے مطابق کفر پہ چل رہا ہے. برطانیہ کفر پہ چل رہا ہے ہمارے مطابق. انڈیا کفر پہ چل رہا ہے ہمارے مطابق. جو ہمارا دین ہے، ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ان کے ریزروز ہم سے زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ خوشحال ہیں. مولا علی کی بات چل جائے گا، نظام چل جائے گا کفر پہ، ظلم پہ نہیں چلے گا. ظلم پہ. پاکستان میں کفر بھی نہیں ہے، یا تو خدا نخواستہ ہم کافر ہوتے تو نظام چلتا رہتا. پاکستان میں ظلم ہے، ظلم قدم قدم پہ ظلم ہے. سیلاب متاثرین کو دیکھیں، سیلاب متاثرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے جانوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے پاس چارہ نہیں ہے. طاہر اشرفی صاحب تقریباً 1.5 ٹن کے ہیں. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں. خوشامد کس کی کرتے ہیں؟ فیلڈ مارشل صاحب کی. اور برا بھلا کس کو کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کو. سیرت النبی. اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطین کا جھنڈا اٹھانے نہیں دیتے. سینٹر مشتاق احمد پہ گاڑی چڑھا دی ادھر اسلام آباد میں، ان کی فیملی کو گرفتار کر لیا. غزہ پہ جلوس نہیں نکالنے دیتے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، اب ٹاپک چینج کرتے ہیں. علیمہ خان کو انڈا مارا گیا، ٹھیک ہے. افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک بھائی کی بہن ہے، قیدی بھائی کی بہن ہے. وہ ان کے لیے جاتی ہیں جیل، تاریخوں پہ جاتی ہیں، اندر سے جو ان کو بھائی پیغام دیتا ہے، اور کسی میں تڑ ہے نہیں.
وہ آ کے بتا دیتی ہیں، وہ جنرل صاحب کا نام بھی لے لیتی ہیں، تو ان کو انڈا مار دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی نے شروع کیا۔ نواز شریف کو منہ کے اوپر جوتا لگا۔ یہ راغب نعیمی کے مدرسے میں لاہور، وہ مذہبی جنونی تھا، اتنی اتنی داڑھی تھی اس کی، وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا۔ خواجہ آصف کے منہ پہ سیاہی پھینکی گئی، وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا، وہ بھی مذہبی جنونی تھا۔ احسن اقبال کو گولی ماری گئی، وہ بھی پی ٹی آئی کا نہیں تھا، مذہبی جنونی تھا۔ عمران خان اس وقت کرکٹ کھیل رہے تھے جب لاہور میں حسین حقانی بے نظیر کی ننگی تصویریں ایڈٹ کرتا، نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں ایڈٹ کرتا، ان کے سامنے شراب رکھتا، پھر ایک جہاز ہائر کیا جاتا، پھر وہ جہاز سے تصویریں پھینکی جاتی۔ اس وقت عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا۔ عبد القیوم خان عبد القیوم خان پٹھان تھے، اب میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، اس کو بھٹو صاحب کہتے تھے ڈبل بیرل خان، میں تشریح نہیں کرتا، یہ بھٹو صاحب کہتے تھے۔ بنگالیوں کو حرامی کہتے تھے بھٹو صاحب۔ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے تعلقات ناجائز غیر فطرتی بتاتے تھے بھٹو صاحب۔ ایوب خان، عمران تو اس وقت نوجوان تھا۔ ایک دن پیلے کپڑے پہن کے آئی بے نظیر بھٹو، اسمبلی میں اس کو پیلی ٹیکسی کہا، اسی نون لیگ نے، یہ عمران نے شروع کیا۔ شیخ رشید نے کہا تھا، اس وقت نون لیگ میں تھا۔ جب سے مسلم لیگ کے ساتھ نون لگا، کیونکہ پہلے جنیجو صاحب کے پاس تھی، نون لگا، پلاٹ، پرمٹ، رشوت، تحفے، بیوروکریسی، جرائم پیشہ پولیس والے، یہ نون لیگ کی مہربانی ہے۔ سلیم صافی جیسا بندہ کہتا ہے، سلیم صافی جیسا، کہ صحافت میں لفافہ کلچر نواز شریف نے متعارف کرایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلیم صافی۔ جرنیل کرپٹ، جج کرپٹ، وکیل کرپٹ، بیوروکریٹ کرپٹ، انہوں نے کیے، خود کیے، جان کے کیے، کانے کیے، انہوں نے کانے کیے، کانے کہ ہمارے کانے ہوں۔ ان کو باپ کہتا تھا کوئی بھی چیف، خاص کر فوج کا، کوئی بھی چیف آپڑا ہونا چاہیے، آپڑا۔ بڑا کباڑیا ان کو بتا گیا تھا میاں شریف، کہتے ہیں پی ٹی آئی نے شروع کیا۔ طلال چودھری کی تنظیم سازی پی ٹی آئی نے کی تھی، جب وہ آدھی رات کو تنظیم سازی کر رہا تھا۔ اب طلال چودھری کہہ رہا ہے یہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ شروع کیا، کیونکہ نون لیگ اس وقت دو دھڑوں میں ہے، ایک دھڑا مکھیہ منتری کا ہے اور ایک دھڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ علیحدہ ہے، یا وہ ان کو فکر ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یعنی مثلا رانا سنولا نے مذمت کی ہے، رانا سنولا آپ جانتے ہیں کس قسم کا بندہ ہے، اس نے مذمت کی ہے، اس نے علیمہ خان کو با وفا بہن قرار دی ہے اور اس نے مذمت کی ہے۔ طلال چودھری اور خواجہ آصف یہ جگتے مار رہے ہیں کیونکہ یہ مکھیہ منتری گروپ ہے۔ یعنی ایک سوال ہے کہ مکھیہ منتری جو ہے وہ بوٹ کو عزت دو، چاٹو بوٹ، زبان کالی کرو، منہ کالا کرو، ہاتھ کالے کرو، کپڑے کالے کرو۔ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب، جن کے سر پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ انہوں نے جانا نہیں ہے۔ یہ تو نون لیگ کو سوچنا چاہیے، نون لیگ کے سپورٹرز کو سوچنا چاہیے کہ ابھی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھاگے سے باندھے ہوئے ہیں نا۔ فیلڈ مارشل صاحب نے ایکسٹینشن لینی ہے، نوٹیفیکیشن لینا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، عمران خان کو اندر رکھنا ہے۔ وہ لازم و ملزوم چولی دامن کا ساتھ بنا ہوا ہے، چولی کے پیچھے کیا ہے، سنجے دت والا گانا، یہ ان کا۔ عاصم منیر صاحب نے جانا نہیں ہے، عاصم منیر صاحب جنم پٹی لکھوا کے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کل پرسوں سوشل میڈیا پہ تصویر سرکولیٹ کر رہی تھی اسلم بیگ صاحب کی، ویل چیئر پہ، بڑا اپنے آپ کو فن خان اور بے نظیر کے سامنے بڑی ڈینگیں مارتا تھا، اور تمغہ جمہوریت بھی بے نظیر نے دیا تھا۔
تو سوال یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب سرکاری ملازم ہیں اور وہ ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان کے 250 حلقوں میں سے کھڑے ہو جائیں، کسی ایک حلقے سے بھی نہیں جیتیں گے، ان کو فوجی بھی ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ اس وقت یہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ سارا کرشمہ تو وردی کا ہے۔ اگسٹو پنوشے نے کہا تھا، مشرف نے بھی کہا تھا کہ یہ میری سکن ہے، یہ جو وردی ہے نا یہ میری سکن ہے، جلد ہے میری، کھال ہے، یہ کھال ہے۔ تو یہ جب کھال گئی ہر کوئی کیا۔ یہ سہیل وڑاج قصیدے لکھتا تھا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے، اب قصیدے ہیں فیلڈ مارشل کے کیونکہ وردی ان کے پاس ہے۔ تو کئی لوگوں کو پتہ ہے، نون لیگ کے کئی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن وہ مکھیہ منتری چونکہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، پہلی دفعہ بنی ہے، کونسلر بھی نہیں بن سکتی، مہر شرافت سے ہاری ہے، ٹیشن پورے کر رہی ہے، ٹک ٹاکیں بنا رہی ہے، بیوروکریسی پہ روب جھاڑ رہی ہے اور بالکل ناجائز سیاسی طور پہ۔ تو لیکن یہ کہ جنرل صاحب نے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کہا تھا نا جب ٹھاکر نے گبر سنگھ کو گرفتار کیا تھا تو گبر سنگھ نے کیا کہا تھا، جس دن میں چھوٹ گیا بہت پچھتاؤ گے ٹھاکر، گبر سنگھ نے کہا تھا۔ میں نے بہت دفعہ فلم دیکھی ہے، مجھے بہت پسند ہے، بہت پچھتاؤ گے۔ انہوں نے پچھتانا ہے، سارے الیکشن فارم 47 پہ ہوں گے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسی طرح ہوگی۔ یہ جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، اس نے کہا 48 کی جنگ ہارے، 65 کی ہارے، 71 کی ہارے، کارگل ہارے۔ وہ وزیر دفاع ہے، وقت اس طرح ہوتا ہے، وہ وزیر دفاع فوج کا۔ اس نے کہا تھا کہ فوج قوم کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئی ہے۔ یہ خواجہ آصف یوٹیوب پہ نکال لیں تقریر، بھائی میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ نکال لیں۔ اب وہ وزیر دفاع ہے تو کل کو بھی پہیہ پھر جائے گا، بھائی یہ نے پھرنا ہے، وقت نے گزرنا ہے۔ ارد شیر بابکان نے 150 سال کیلنڈر پیچھے کر دیا تھا کہ آگ پرستوں کی آگ نہ بجھے، لیکن پھر بھی آگ بجھ گئی تھی۔ دوبارہ انہوں نے جانا ہے۔ یہ نون لیگ کے سپورٹرز کو، ووٹرز کو، فوج تو دل کی جانی ہے جو سرحد پہ کھڑے ہیں، جو لڑ رہے ہیں۔ اختلاف تو وہ دیکھیں نا، ISPR صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے، حالانکہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام، چیئرمین جوائنٹ چیف کا نام، اس کے علاوہ ایئر چیف مارشل کا نام اور لڈرن بڈرن، وہ نیچے آپ کومنٹس پڑھیں، کومنٹس بند کیے ہوئے ہیں، کمیونٹی نوڈ لگ چکا ہے۔ ری ٹویٹ میں لوگوں نے پھر اپنی بھڑاس نکالی ہے، تقریباً میرا خیال ہے 1 لاکھ سے زیادہ کومنٹس چلے گئے۔ میں تو اب آپ کو بتا نہیں سکتا ان کومنٹس میں کیا ہے، جو کچھ لوگوں نے لکھا ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ چلے جائیں DG ISPR کی ویب سائٹ پہ، پیج پہ، اور پڑھ لیں۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 6 ستمبر کو ہم اس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے، اس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے، خدا کی قسم، سوچ ہے آپ کی، نمائش ہو رہی ہے ہتھیاروں کی، بموں کی۔ اگلے دن جو 7 یعنی آج 7 ستمبر یوم فضائیہ ہوتا، جہاز دیکھنے جاتے، جہازوں میں بیٹھتے۔ قوم لا تعلق ہے، دیکھا ہے 6 ستمبر؟ کسی کے منہ سے سنا ہے؟ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے؟ ہاں، جو سیٹ ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کو اشتہار دیے جاتے ہیں، وہاں کوئی نغمہ شغمہ، کوئی پیغام آ گیا، ورنہ آپ قوم کا دیکھ لیں، قوم کتنی لا تعلق ہے۔ اور یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ یہ تو سوچنے والوں کے لیے ہے نا، یہ تو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، لا تعلق ہے قوم۔ پہلے جی BRB اور عزیز بھٹی شہید، اور جو ہے نا وہ میجر شبیر شریف، اور یعنی کیا کیا، یعنی بڑا یہ پر لطف لوگ سیلیبریٹ کرتا تھا۔ انہوں نے امجد شعیب کو، لیفٹیننٹ جنرل کو، سلاخوں کے پیچھے انہوں نے دھکیل دیا، انہوں نے ایئر کموڈور سجاد حیدر کو دھکے مارے،
انہوں نے جرنیلوں کے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی لگا دی کہ وہ ٹھیک بات کرتے ہیں تو پھر کمیونٹی نوٹ ہی لگنا ہے نا کامنٹس پہ، اور پھر جو ہے وہ لا تعلق ہی ہونا ہے لوگوں نے، لوگ بالکل لا تعلق ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ مئی میں تقریباً میرا خیال ہے مئی تھا جب ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگا انڈیا کو، اس 6 ستمبر کو زیادہ بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، زیادہ بڑے پیمانے پہ، لیکن آپ نے دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نہیں سیلیبریٹ کر رہے، لوگ ناراض ہیں، لوگوں کے دل میں غصہ ہے۔ اب پہلے سے کنیکٹ کریں اس کو کہ ظلم ہے، ظلم ملک میں ظلم ہے، اور ظلم کو حمایت حاصل ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ یعنی اب اگر آپ چینی ایک تو چینی 5 کلو مل رہی ہے، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا 5 کلو چینی مل رہی ہے۔ اب کئی دکاندار کہتے ہیں کہ زیادہ لینی ہے تو پیمپر خریدیں، زیادہ لینی ہے تو گھی خریدیں، زیادہ لینی ہے تو اور چیزیں خریدیں، جو چیز آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ بھی خریدیں، تب وہ 5 کلو سے زیادہ چینی دیتے ہیں۔ کتنا مال بنایا انہوں نے چینی سے، کتنا مال، اور عوام کی کیا حالت ہے۔ یعنی ویسے بھی ہم چینی زیادہ کھاتے ہیں، کھانی نہیں چاہیے، کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، شادیاں لوگوں کی، اور جو ہے نا مختلف تہوار، اور لوگ چینی کے لیے رول گیا، چینی کے لیے۔ یہ پالیسی ہیں، ظلم، یہ کون کر رہا ہے؟ محمود نیادی کر رہا ہے؟ عام بندہ کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کروانے دے رہا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب وہ سیلاب زدگان بل دکھا رہے ہیں، بل 1,70,000 80,000، ایسی ڈائن ریاست دیکھیے کہیں پہ، ڈائن ریاست، سیلاب زدگان کے بل آ گئے ہیں لاکھ کے، 50,000 کے، مدد نہیں پہنچی، مدد پہنچی ہے اتنے سارے چاول چنوں والے جن کا ملک ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں۔ اس سے پہلے والے وی لاگ میں دیکھا، ویسے اس سے پہلے والا وی لاگ اگر آپ سن رہے ہیں نا تو لازمی سننا ہے، اس میں میں نے جو ہے نا وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی مضمون شامل کیا، بہت کم لوگوں نے سنا ہے، مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے والا وی لاگ جو اس سے پہلے والا ہے، تو وہ کوشش کرنی ہے، ٹائم لگے تو آپ نے لازمی سننا ہے، بہت خوبصورت میں نے جو ہے وہ سیرت النبی پہ ایک مضمون شامل کیا ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے۔ تو امداد نہیں پہنچی، بلز پہنچ گئے ہیں۔ اب بلز کیوں پہنچ گئے ہیں یہ سوال، آئی پی پیز، ایک اور ظلم، کیپیسٹی چارجز، بجلی پیدا کریں بجلی پیدا نہ کریں، آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ ہوگی، ڈالرز میں، وہ تو پیچھے نہیں ہٹتے، ان کے منہ کو تو خون لگ چکا ہے۔ سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا مجرم وہ نواز شریف ہے، شریف خاندان ہے، آئی پی پی سب سے بڑا مجرم، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی، تیسرے نمبر پہ جرنیل، سب سے بڑے مجرم ہیں ان آئی پی پیز کے، جنہوں نے ہمارے سر پہ مسلط کی ہے۔ اور وہ بل آ گئے، وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم تو 15 دن ہو گئے، ہم تو لڑے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہی کوئی نہیں ہے، ادھر پانی ہے، ادھر ہمارا سامان پڑا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، لوگوں نے بلز اٹھائے ہوئے ہیں، 50,000 40,000 1,00,000 1,10,000 بلز۔ تو یہ ڈائن نہیں ہے، یہ ریاست، یہ ڈائن نہیں ہے، قسم پیدا کرنے والے کی۔ زیرو بل آئے کورونا میں، زیرو بل، زیرو۔ کیا شخص تھا یار، کیا شخص تھا، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، کیا شخص تھا، خوشبو جیسا شخص، بے نیاز شخص، فقیر شخص،
میں نے اپنی آنکھوں سے زیرو بل دیکھے، دکانداروں کے کورونا میں زیرو بل، کچھ بھی نہیں بنایا۔ کیسا بے وقوف شخص تھا۔ اور اس کے باہر کے ساتھی ایک سے بڑھ کے ایک میر جعفر، ایک سے بڑھ کے ایک میر صادق، کیا گنڈا پور، کیا گوہر، کیا علی محمد خان، یہ خسرے، یہ خواجہ سرا، یہ ہیجڑے۔ میں دیکھتا تم لوگوں کی بہنوں کو انڈے لگتے، تم لوگوں کی ماؤں کو انڈے لگتے، تم لوگ توے پہ بیٹھ جاتے۔ اور وہ شخص جو پوری قوم کا لیڈر ہے، جس کی پشاوری چپل کے صدقے تم لوگ تنخواہیں لے رہے ہو، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہو، علی امین گنڈا پور جیسے شخص کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کوئی نہ کھلائے، مکروہ شخص کو، وہ وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 کنال کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہتا ہے، انہوں نے چوں تک نہیں کی کہ اس کی بہن کی اتنی توہین ہوئی۔ ظلم ہے، ہر طرف ظلم ہے۔ اور یہ بستی انتظار کرے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ انتظار کرے کہ اس کا جواب کیا آتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔